अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, आपको कहते हैं खुश आमदीद। प्रोग्राम हम लोग और मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपके लिए एक ऐसे इशू, एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं कि जो बहुत ही हसास है। हसास इस वजह से कि बात है जज्बात की, और जज्बात 11 साल बच्ची आमना के। यही वो बच्ची है कि जो अब से कुछ दिन पहले, टू बी प्रिसाइज, जुमे के रोज़ लाहौर हाई कोर्ट कमरा अदालत में, कमरा अदालत से बाहर हमें चीखती हुई सुनाई दी। बार बार यही कह रही थी, मुझे बाबा के पास जाना है, मुझे बाबा के पास जाना है। लेकिन उसके ये कहने के बावजूद, उसके रोने धोने के बावजूद, उसकी आहों, उसकी सिसकियों के बावजूद उसको उसकी फ्रेंच मां के हवाले कर दिया गया। बच्ची पर इस फैसले का क्या असर था, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। आमना की फ्रांसीसी मां और पाकिस्तानी वालिद अब्दुल रज़ाक के दरमियान शादी के कुछ अरसा बाद ही अलैदगी हो गई और आमना का बाप उसे लेकर पाकिस्तान आ गया। आमना की वालदा ने फ्रांसीसी अदालत से केस का फैसला अपने हक में होने के बाद पाकिस्तानी अदालत से रुजू किया और गार्डियन अदालत ने केस का फैसला मां के हक में ही महफूज रखा और लाहौर हाई कोर्ट ने भी हब्से भेजा के इस केस में बच्ची को वालिद से बाजियाब करवा के फ्रांसीसी मां के हवाले कर दिया। लेकिन आमना की पुरनम आंखें और अल्फाज अपने बाप के साथ जाने पर इसरार कर रहे थे। ताहम अदालत का मौक़िफ़ यही रहा कि इसे कानून के मुताबिक फैसला करना है और बाप की शफकत और महरूमी पर आहों और सिसकियों के साथ रोती हुई आमना को उसकी मां के हवाले कर दिया गया। हम लोग के लिए मोहम्मद अब्रार, समा, लाहौर। मुझे पापा बन जाने, मुझे आमना की आहें और सिसकियां यही अदालत में भी थीं, यही अदालत के बाहर भी थीं, लेकिन फ़ैसले पर इसका कोई असर नहीं हुआ। आज के प्रोग्राम में इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं वहाब साहब। आमना के चचा हैं और वहाब साहब उस वक्त अदालत में मौजूद थे कि जब ये फ़ैसला सुनाया गया। जहाँ तक आमना के वालिद रज़ाक तारिश साहब की बात है तो वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं और दिल के मरीज़ हैं और काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन है उनकी। और आमना जब अदालत में पेश हुई तो उस वक्त भी हस्पताल में थे और अभी भी एज़ वी स्पीक हस्पताल में। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं राना मोहम्मद रज़ाक साहब, आप वकील हैं आमना की वालिद की तरफ से, और इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है फरजाना बारी साहिबा ने, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। फरजाना साहिबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मुल्तान से हमें ज्वाइन किया है मुफ्ती अब्दुल कवी साहब ने। मुफ्ती साहब, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस आज के अहम मौजू पर डिस्कशन में हमारा साथ दे रहे हैं। सबसे पहले वहाब साहब, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ कि केस जो है वो फ्रांस से शुरू हुआ, फिर उसके बाद ये केस मुख्तलिफ अदालतों में फ़ाइल होता हुआ लाहौर हाई कोर्ट में केस दर्ज हुआ और फिर यहाँ पर बिलाखिर फ़ैसला सुना दिया गया और आमना की कस्टडी उनकी वालदा को दे दी गई। ये बताइए कि कानूनी एतबार से बच्चे की जो जज्बात हैं वो तो अपनी जगह, लेकिन कानूनी एतबार से आपकी क्या राय है कि जो फ़ैसला हुआ क्या वो सही था? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें जी कानूनी लीगलिटीज़ को तो बेहतर जो है ना वो लॉयर्स ही कर सकते हैं, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ, जहाँ तक मेरा इल्म है, उसमें आप फ्रेंच लॉ ले लें या आप लें पाकिस्तानी लॉ, जो बच्ची की कंसेंट या बच्चे की कंसेंट है उसको कंसिडर किया जाना चाहिए होता है। और वो कंसिडर किया जाना मतलब यहाँ पर कंसिडर करना चाहिए था। बच्ची माशाल्लाह 11.25 साल की थी और उसकी अटैचमेंट जो है ना वो मीडिया के सामने है, आप सब लोगों के सामने है और उसने अपना बयान दे दिया है। अब इसके ऊपर दुनिया का कौन सा लॉ है जो उसे बाहर जो है ना वो भेजने पर रजामंद हो? ठीक है, आपने कहा कि दुनिया का ऐसा कौन सा लॉ है जो बच्ची को इस तरीके से माँ की तरफ, या अगर माँ के पास है बच्ची और वो यही सब कुछ माँ के पास रहने के लिए कर रही होती और ये कह रही होती कि बाप के पास नहीं जाना है, तो आपको कहने का मकसद यही है कि दोनों सूरतों में इट वाज द सेम। रज़ाक साहब, ये बताइएगा कि कानूनी एतबार से जो अभी वहाब साहब ने भी बात कही कि बच्ची ने अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया, बच्ची ने ये बता दिया कि बच्ची क्या चाहती है। बच्ची ने बार बार ये कहा कि मुझे बाबा के पास जाना है, मुझे बाबा के पास जाना है। यही बात बच्ची ने कमरा अदालत में जज साहब को भी कही, लेकिन जज साहब ने वहाँ पर यही जवाब दिया कि कानूनी फ़ैसला मुझे करना है, जज्बाती फ़ैसला नहीं करना है, और कानून की ही रोशनी में ये फ़ैसला हुआ। तो क्या जज्बात और कानून, इन दोनों का आपस में कोई मिलाप है, या कानून हमेशा ऊपर होगा, अफजल होगा, और जज्बात जो हैं वो सेकेंडरी होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
میں سب سے پہلے یہاں پہ ایک یہ کریکشن کرنا چاہوں گا کہ جو میٹرز بچوں کی کسٹڈی کے ہوتے ہیں اس میں جذبات کا تھوڑا بہت عمل دخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ہمارے ملک کا قانون ہے اس میں بھی یہ بات موجود ہے کہ جب مائنر جو ہے وہ اس کی ایج اتنی ہو جائے کہ وہ اپنی ایک پریفرنس دے سکے, انٹیلیجنٹ پریفرنس جو فارم کر سکے, تو اس کو کورٹ نے کنسیڈر کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جذبات کی ویلیو تھوڑی سی آ جاتی ہے. اب اس کیس میں اصل میں یہ ہوا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے فرانسیسی ماں کو دینے کا, یہ ایک ریٹ پٹیشن فائل ہوئی تھی 2009 میں. ٹھیک ہے. اب 2009 سے پہلے کے میٹر جو تھے, جو عبدالرزاق جو تھے اس میں ریسپونڈنٹ, ان کے اگینسٹ فیصلے ہو چکے تھے نیچے سے. اب 199 کی ریٹ, میرا وہاں پہ پہلا کویسچن یہ تھا کہ آیا یہ مینٹینیبل ہے, آیا کوئی کورٹ اس میں آرڈر پاس کر سکتی ہے بچی کی کسٹڈی کے حوالے سے. ٹھیک ہے. اس کی ریزن یہ تھی کہ 199 میں بڑا کلیئرلی یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آلٹرنیٹ ریمیڈی موجود ہے تو ہائی کورٹ 199 میں جورسڈکشن جو ہے اس کو ٹیک اپ نہیں کرے گی. ٹھیک ہے. اب اس میں صورتحال یکسر ڈیفرنٹ تھی. 15 تاریخ کو بچی کو پیش کیا گیا پہلے کورٹ میں, اور 15 تاریخ کو وہاں پولیس افسران بھی آئے, انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ کروائی کہ یہ بچی اور اس کا والد جو ہے یہ انڈر پولیس کسٹڈی ہیں. اور وہ پولیس کسٹڈی وہ جس آرڈر کی کمپلائنس میں تھے وہ بھی ان کو بتا دیا گیا کہ نیچے گارڈین کورٹ میں جو فیصلہ ہوا تھا اس کے بعد گارڈین نے جو آرڈر پاس کیے ہیں اسی کمپلائنس میں یہ انڈر کسٹڈی ہیں. دیٹ مینس کہ اس کی کمپلائنس تو پہلے ہی ہو چکی تھی. ٹھیک ہے. اگر گارڈین کا کوئی فیصلہ عبدالرزاق کے خلاف آیا تھا تو اسی کمپلائنس میں وہ پولیس کسٹڈی میں تھا. ٹھیک ہے. اب ہائی کورٹ نے کیا کہ نچلی والی کورٹ جو تھیں ان کی جورسڈکشن کو آؤسٹ کرتے ہوئے اپنا ایک فیصلہ سنا دیا. دیٹ واز ٹوٹلی رانگ. ہائی کورٹ کو یہ چاہیے تھا جب اس کے علم میں یہ ساری باتیں آ چکی تھیں تو یہ میٹر کو نیچے بھیج, وہ تو پولیس کسٹڈی میں تھا. فیصلہ جلدی میں بہت جلدی میں کیا گیا. نہیں, لیکن 2009 میں یہ پٹیشن فائل ہوئی اور فیصلہ جا کر 2012 میں ہو رہا ہے, تو پھر جلدی تو نہ ہوا نا. نہیں, 2009 میں یہ پٹیشن فائل ہوئی ہے تو یہ پٹیشن کہیں نیچے پڑی رہی ہے. یہ کبھی بھی اس کے بارے میں نہ عبدالرزاق کو پتا ہے نہ کسی اور فیملی کے فرد کو پتا ہے, ایون پولیس کو نہیں پتا. اگر پولیس کو اس کا پتا ہوتا کہ یہ پٹیشن ہے, اس میں آرڈر ہوئے ہیں بچی کو پیش کرنے کے کورٹ میں, تو اگر وہ پولیس کسٹڈی میں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں پچھلے 1 ہفتے سے تو وہ اس کو ہائی کورٹ میں پیش نہ کرتے ویری فرسٹ ڈے. اس کی مزید لیگالٹی پہ بات کرنے سے پہلے, فرزانہ صاحبہ کی طرف بھی اور مفتی صاحب کی طرف بھی جانے سے پہلے, وہاب صاحب آپ کے بھائی رزاق صاحب جو آمنہ کے والد ہیں, کیا ان کو یہ معلوم ہے, کیونکہ وہ دل کے مریض ہیں, ہسپتال میں ہیں, زیر علاج ہیں, کیا انہیں معلوم ہے کہ بچی کی کسٹڈی ان کی والدہ کو دے دی گئی ہے؟ دیکھیں جی, ہی از اے اسٹرانگ مین. ایسا نہیں ہے کہ وہ دل کے مریض جو تھے وہ پہلے سے تھے, یہ تو اس ایشو کے بعد ہوا ہے. اور اس ایشو کے بعد یہ جو ایشو یہ ان کا ہارٹ اٹیک ان کو آیا ہے, یہی مطلب آپ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ کس کی افیلیشن بچی کے ساتھ تھی, ماں کی یا باپ کی. ٹھیک ہے. سیکنڈلی یہ ہے کہ جب یہ ایشو ہو چکا تھا تو اس کے بعد فوری طور پر ہم نے یہی کیا ہے کہ کال کیا سی ایم ایچ جو عزیز تھے وہاں پر, ان کو کہا ہے کہ ان کا ٹیلی ویژن جو ہے نا وہ سوئچ آف کر دیں. لیکن مطلب گھنٹہ 2 بعد جب ان کو اس چیز کا مطلب تھوڑا سا شائبہ ہوا ہے یا اس کا مطلب کہ مجھ سے چھپا رہے ہیں, تو انہوں نے پھر وہ زبردستی مطلب ٹی وی آن کروایا ہے. لیکن جب انہیں پتہ چلا ہے تو اس کے بعد 3-4 گھنٹے اسٹیبل نہیں ہو سکے ہیں. تو یہ اس طرح کی کنڈیشن ان کی رہی ہے. تو اس کے بعد وہ زیادہ ڈسٹرب تب ہوئے ہیں جب بچی کی کال آئی ہے پرسوں, اور بچی کہہ رہی تھی کہ بابا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے, سب فرینچ لوگ ہیں میرے سائڈوں پہ. ٹھیک ہے. کسٹڈی کے بعد یعنی کہ جب فیصلہ ہوا ان کے حوالے کر دیا گیا تو اس دن رات میں فون آیا؟ جی, اس سے اگلے دن جب یہ جس کے بعد سے اس کا سیل آف ہو گیا, ہم نے ایک سیل اس کو دیا ہوا تھا جو چوری چھپے وہ بیچاری لے گئی تھی اپنے ساتھ. بیچاری تو نہیں ہے, خیر اللہ خیر کرے, پاکستانی بچی ہے, وہ دلیر ہے, بہادر ہے. تو اس طرح سے تھا کہ وہ اس نے کال کی کہ بابا اس طرح کا ایشو ہے, مجھے ان کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے اور پلیز آپ مجھے یہاں سے لے جائیں. اور اس کے بعد ان کو پرابلم ہوئی. اس کے بعد اس کا سیل بھی آف ہو گیا ہے, اور اس کے بعد ابھی صبح پتہ چلا ہے کہ اس کو وہاں پر وہ فوری طور پر لے گئے ہیں وہاں سے. اس کے بعد تو یہ کنڈیشن ہے اس کے والد صاحب پاکستان سے فرانس لے گئے ہیں. ٹھیک ہے. فرزانہ باری صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں. آپ بتائیے کہ آپ کی نظر میں یہ جو پوری کیس کی پروسیڈنگز ہیں, بریفلی کچھ یہاں پر وکیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہوں نے بیان کی, کچھ وہاب صاحب نے, بچی کے چچا نے بیان کی,
اور جو فیصلہ ہے کورٹ کا وہ ایک طرف بچی کے جو جذبات ہیں وہ بھی آپ نے سن لیا کہ بچی بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے بابا کے پاس جانا ہے، مجھے بابا کے پاس جانا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا اس پوری سچویشن میں قانون کی طرف جو قانونی فیصلہ ہے یا جو قانونی شکیں ہیں ان پر عمل درآمد ہونا چاہیے تھا، یا جو بچی نے کہا عدالت میں وہ ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیے میں کہوں گی کہ سب سے پہلے اس ایشو کا جو پرسپیکٹیو ہے اس کو درست کرنا چاہیے. سب سے پہلا ایشو تو یہ ہے کہ یہ جو سارا قصہ ہے یہ دو بالغ انسانوں کے درمیان ایک انتہائی ان سیولائزڈ ریلیشن شپ کی نشاندہی کرتا ہے. جب آپ نے زندگی اکٹھے گزارنے کا فیصلہ کیا اور پھر آپ نے بچہ پیدا کیا اور اس کے بعد آپ کی آپس میں دو بالغ انسانوں کی نہیں بنی، تو پھر جب ایک دوسرے کو چھوڑا تو ایک دوسرے کے رائٹس کو دونوں وائلیٹ کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ نہ باپ کا یہ رائٹ ہے کہ بچے کو اس طرح سے اغوا کر کے لے آتا، اور اب نہ ماں کا رائٹ ہوگا کہ اگر اس کو کسٹڈی مل گئی ہے تو وہ باپ کو اس کو اجازت نہ ہو کہ وہ ملے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب ان دو بالغ انسان جب رشتے کو چھوڑتے ہیں ان سیولائز طریقے سے، تو بچے تو ہمیشہ جب شادیاں ٹوٹتی ہیں تو بچے جو ہیں وہ سب سے بڑا وکٹم ہوتے ہیں، اور وہ ان کے جو بدترین اثرات ہوتے ہیں ریلیشن شپ ٹوٹنے کے وہ بچوں پہ ہی پڑتے ہیں. اور یہ بہت ہی افسوسناک بات ہوتی ہے. جب آپ بچہ پیدا کرتے ہیں تو پھر بہت سوچ سمجھ کے دیکھنا چاہیے کہ کیا رشتے میں اتنی گنجائش ہے ساتھ گزارنے کی کہ بچے کو ماں باپ دونوں کی محبت مل سکے. یہ تو پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کیس کے اندر جو وکیل صاحب نے بات کی کہ بھی گارڈین کہ وہ تو ان کو آلریڈی وہ کیا ہوا تھا. جو میں نے اس کیس کے بارے میں پڑھا ہے کہ جب سے 2005 سے جب رزاق صاحب بچی کو لے کر آ گئے، میں سمجھتی ہوں جو زیادتی کی ماں کے ساتھ مشورہ کیے بغیر، یا اس کو مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ اگر آپ مشورے سے لے آئے پھر ماں بھی آ کے مل سکتی ہے، یا آپ جیسے ماں لے گئی ہے تو آپس میں رشتہ ہو کہ باپ جب بھی رزاق صاحب چاہیں وہ بچی کو جا کے مل سکتے ہیں. ایک تو یہ بات ہے. تو اب یہ کہ جب لے آئے اور وہ ماں بھی لگتا ہے کہ تڑپتی رہی ہے، کیونکہ لگتا ہے تو یہ کہ 2005 میں بھی میں نے جو کیس پڑھا ہے کہ وہ پاکستان آئی اور اس نے کیس کسٹڈی کا فائل کیا. پھر 2009 میں دوبارہ اس نے کیس فائل کیا، اس کے حق میں فیصلہ ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بچی اس کے حوالے نہیں کی گئی. اگر یہ وکیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو کمپلائنس تو آرڈر کا ہو چکا تھا، ان کو تو پولیس کی کسٹڈی میں تھے، تو بچی پھر اس ماں کے پاس کیوں نہیں تھی؟ یہ ساری لیگیلٹیز اور ٹیکنیکلٹیز ہیں. پاکستان کے قانون کے مطابق بھی جو مائنر ہے اس کی کسٹڈی جو ہے وہ ماں کو ملتی ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ ایک obvious سی بات ہے کہ بچی بیچاری، کیونکہ اس نے زیادہ وقت جو ہے وہ باپ کے ساتھ گزارا ہے، اور اس کے لیے وہ کلچر، وہ لوگ، وہ ماں کو اس نے دیکھا نہیں اتنے عرصے سے، تو اس کا تو اس کے ساتھ کوئی ابھی رشتہ نہیں بنے گا نا. تو وہ تو ایک نیچرل بات ہے کہ بچی جو ہے وہ باپ کے ساتھ رہنا چاہے گی. تو مگر آپ فرزانہ صاحبہ اس میں ایک اور اہم نقطہ ہے. بالکل ماں کے رائٹس کو ڈینائی بھی نہیں کیا جا سکتا، وائلیٹ بھی نہیں کیا جا سکتا. اس میں ایک اور کیس میں اہم نقطہ ہے جس کی طرف میں آپ کی بھی بے شک اور جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا. ابھی ہمیں وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد ہم لوٹ کر آئیں گے. تو اس کیس یہ قانونی معاملہ نہیں رہا تھا کیونکہ اس میں سرکاری سطح پر حکومت پاکستان بھی انوالوڈ تھی، اور فرینچ ایمبیسی کی طرف سے آفیشیلی خطوط لکھے جا رہے تھے آئی جی پنجاب کو، خطوط لکھے جا رہے تھے انٹیریئر منسٹر رحمان ملک کو، اور ان لیٹرز میں باقاعدہ کوٹ کیا جا رہا تھا کہ فرینچ پریزیڈنٹ بھی اس کیس میں بہت کنسرنڈ ہیں. اور صدر آصف علی زرداری کی جب ملاقات اب دوبارہ ہونی ہے فرینچ پریزیڈنٹ سے، تو اس ملاقات میں اس کو پھر ہائی لائٹ کیا جائے گا. تو اس سطح پہ اس کیس کو ڈسکس کیا جا رہا تھا. یہ وہ اہم نقطہ ہے جس کی طرف ہم آپ کی اور یہاں پر وکیل صاحب ہیں ان کی توجہ بھی ہم دلائیں گے، اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ کس حد تک اس کیس کے فیصلے پر، یعنی کہ بچی کی کسٹڈی والدہ کو دینے پر اثر انداز ہوا. اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد. Baba,